अभी ना दोबारा दबा दो ना। नहीं नहीं दबा दिया। अच्छा कोई वीडियो भी बना रहे हैं हाँ जी आ गया लाइव। भाई साहब आप जब लाइव आ जाए तो टाइम स्टार्ट करें। इसको मैं ऐसे कर लूँ सर जी सर जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरफराज हुसैन जनरल सेक्रेटरी DHS स्टेट एजेंट एसोसिएशन। आज लाइव आने का मकसद, हमने हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे चेयरमैन फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स इजाज खान साहब तशरीफ लाए हमारे पास। इधर फेज 6 में हम लोग बैठे हुए हैं। हमारी मीटिंग हुई, जो आजकल हमारा जो एक बड़ा मसला चल रहा है DNFBP पे, उसके ऊपर आज हमारी एसोसिएशन के ऑफिस में भी मीटिंग हुई मियाँ साहब के साथ। और आज हम जो है वो इस्लामाबाद से खसूसी तौर पे जो है वो इजाज खान साहब तशरीफ लाए। हमारी इनके साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हमने इनसे सवाल किए, इनसे डिटेल ली, इन्होंने हमें ब्रीफ किया। हमारी ख्वाहिश थी कि हम जो है वो अपनी पूरी कम्युनिटी को बताएं कि DNFBP का असल में मामला है क्या, ये स्टार्ट कैसे हुआ और कैसे हम आज यहाँ तक पहुँचे कि 1 जैन 2022 जो है ये लास्ट डेट थी इसकी रजिस्टर्ड होने की। और इसके बाद हम किसी भी अदारे के साथ कोई भी बंदा कारोबार नहीं कर सकता जो रजिस्टर्ड ना हो। उसके ऊपर हमने इजाज खान साहब से रिक्वेस्ट की कि आप हमारी पूरी कम्युनिटी को बताएं कि ये मामला कैसे शुरू हुआ और हम यहाँ पर कैसे पहुँचे। और जो हमारे साबिक जनरल सेक्रेटरी शाहिद महमूद साहब जिन्होंने बयान दिया कि हमें इसके ऊपर रजिस्टर्ड नहीं होना, क्यों नहीं रजिस्टर्ड होना, और उनके ज़हन में क्या ऐसी बात थी, क्योंकि वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के। तो ये बड़ा अहम था कि हम इनसे पूछते चेयरमैन साहब से कि शाहिद साहब ने ये बात क्यों की, क्यों हमें जो है वो इस डगर पे ले गए कि मेरी कम्युनिटी के लोग आज DHA में ट्रांसफर नहीं करवा पा रहे। अगर किसी एक दोस्त भी जो ट्रांसफर ना करवा पाया और उसकी डील खराब हो गई और उसको वो पैसे ना आए जिससे उसने अगला प्लान किया हुआ था अपनी जिंदगी का, तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है इजाज खान साहब से कि प्लीज आप जो है वो आज हमें ब्रीफ करें कि असल मामला क्या है और ये शाहिद साहब के ऊपर जो उनका बयान है उसके ऊपर भी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी कम्युनिटी के इंतहाई अजीम दोस्तों, सबसे पहले तो एक मैं गुजारिश करूं, DNFBP पे लोग बेतकल्लुफ बेतहाशा बोलते हैं, लेकिन ट्रेजिडी ये है कि किसी शख्स ने भी इस कानून को पढ़ा नहीं होता। बुनियादी तौर पर यह कानून 70 सफ़ात पे मुश्तमिल आया था और इस कानून को मैं आपको यह भी बताऊं, जॉइंट सेशन में बाकायदा तौर पर इस कानून को पास किया गया और इस वक्त ये इस मुल्क के कानून का हिस्सा बन चुका है। इसलिए अगर ये उबहाम हो कि कोई SRO था और ये ख़त्म हो सकता है, जो कानून बन जाए वो ख़त्म नहीं हो सकता। अलबत्ता उस कानून में से वो चीज़ें हम ज़रूर निकाल सकते हैं जो हमारे रियल इस्टेट एजेंट और हमारी रियल इस्टेट कम्युनिटी के लिए तबाही का सबब होंगी। मुख्तसर मैं आपसे अर्ज करूंगा, जब यह कानून सितंबर 2019 में बना, इसमें कहा गया रियल इस्टेट एजेंट हर डील को रजिस्टर्ड करेगा, रियल इस्टेट एजेंट अपने क्लाइंट की मुकम्मल तौर पर तहकीक करेगा कि इसका पैसा किसी गलत तरीके से तो नहीं आया। रियल इस्टेट एजेंट 20 लाख से ज्यादा जिस ट्रांजैक्शन में भी कैश होगा उसकी सस्पिशियस मुश्तबा ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट करेगा और इन तमाम चीज़ों के अलावा उसके पास जो क्लाइंट आएगा उसको भी देखेगा कि इसका पैसा जायज़ है या नाजायज़, और इन तमाम चीज़ों की एक्सरसाइज ना करने पे, कोई गलत कारोबार या गलत डील करने पे रियल इस्टेट एजेंट को 1 से 10 साल कैद, 1 करोड़ से 10 करोड़ जुर्माना होगी। ये यकीनी तौर पर तबाही थी, बर्बादी थी रियल इस्टेट एजेंट के कारोबार की। फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ खड़ी हुई और अपनी तमाम तर मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब जो 4 सितंबर 2021 को फाइनल हुई बात, उसमें अकेला नहीं था, पाकिस्तान की तमाम 60 से ज़्यादा एसोसिएशन इस्लामाबाद में मौजूद थी, जिनके सामने ये बात तय हुई कि एक बात तो ये है कि हर रियल इस्टेट एजेंट सिर्फ FBR के रिकॉर्ड के मुताबिक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा और वो भी अपने पास। दूसरे नंबर पर सिर्फ रियल एस्टेट एजेंट 4775 लोगों से डील नहीं करेगा जो मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म और करप्शन में है,
اور وہ باقاعدہ طور پر DNFBP کے پورٹل پر موجود ہیں. آپ نے کرنا صرف ایک ہے کہ جس کے ساتھ بیانہ کر رہے ہیں، ڈیل کر رہے ہیں، اس کے شناختی کارڈ کو اس پورٹل پہ ڈالیں، اس کا شناختی کارڈ نمبر اور نام. اگر وہاں پر اس 4775 میں یہ بندہ موجود ہے تو ریڈ بلنک کرے گا، آپ اس کو کلک کر دیں، اس کے ساتھ ڈیل نہ کریں. اور اگر ریڈ بلنک نہیں کرتا، آزادی سے ڈیل کریں. سب سے اہم بات، اب آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ڈیل کتنے کی ہو رہی ہے. ہر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو FBR کی ویلیو ہے اس کے مطابق ریکارڈ کو مینٹین کرے. کتنے کا لیا گیا، کتنے کا دیا گیا، یہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ذمہ داری ہماری صرف FBR کے لیول تک ہے، اور صرف پے آرڈر کے ذریعے FBR کی پیمنٹ جو لیگل پیمنٹ ہے وہ ہوگی. اس کا فائدہ آپ لوگوں کو بتاؤں. نمبر 1، جو بھی کلائنٹ پے آرڈر بنانے کے لیے جائے گا، بینک کے پاس سسٹم ہے، اگر وہ مطلوب یا مجرم ہوگا تو اس کا سسٹم بینک کا بلنک کرے گا، پے آرڈر نہیں بنے گا. نمبر 2، جو ایڈوانس ٹیکس جمع کرانے کے لیے جائے گا، جو FBR کا افسر ہے اس کے پاس سسٹم ہے، اس کا شناختی کارڈ ڈالے گا، اس کا سسٹم بلینک ہوگا، اس کا ایڈوانس ٹیکس نہیں جمع ہو سکتا. نمبر 3، اداروں میں جو بھی ٹرانسفر کے لیے جائے گا ان کے پاس سسٹم موجود ہے، اس کے نام پر پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. تو بنیادی طور پر 3 ذمہ داریاں یاد رکھیے. پے آرڈر کے بغیر کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی، ایڈوانس ٹیکس جمع ہوئے بغیر کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی، اداروں میں ٹرانسفر رجسٹری ہوئے بغیر کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی. سو ہماری ذمہ داری صرف 4775 لوگوں کو دیکھنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ کی FBR ویلیو کے اوپر وہ کیش ہے یا کیا، وہ ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان تمام ذمہ داریوں کے بعد رجسٹرڈ ڈیلر، ان کے دفتر میں اگر کوئی آدمی DNFBP کا آتا ہے اور آپ کا ریکارڈ مینٹین نہیں ہے، وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ ریکارڈ کیسے مینٹین کریں. اگر دوبارہ آپ کا قصداً ارادہ ریکارڈ مینٹین نہیں کرتے، آپ کو 10,000 روپے جرمانہ ہوگا. اور قطعی طور پر کوئی DNFBP کا یا FBR کا افسر کسی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے دفتر میں آ کر رشوت طلب کرتا ہے، اس کو تھریٹ کرتا ہے، کوئی بدتمیزی کی بات کرتا ہے، 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ افسر معطل ہوگا. کسی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. فیڈریشن آف ریلٹرز پاکستان کے تمام عہدیداروں نے متفقہ طور پر اس بات کو تسلیم کیا تھا. آج بدقسمتی سے ہمارے کوئی دوست اگر کسی جگہ پر یہ کہہ رہے ہیں کہ رجسٹرڈ نہ ہو، تو میں واضح کر دوں یہ فیڈریشن کی پالیسی نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کی ذاتی سوچ ہے، اور کسی کی ذاتی سوچ پہ آپ پابندی نہیں لگا سکتے. لیکن میری صرف ایک گزارش ہے، ریئل اسٹیٹ کے اندر تناؤ کی کیفیت، خوف کی کیفیت پیدا نہ کریں، اس لیے کہ جو شخص بھی اس قسم کا عمل کرے گا وہ ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہوگا. ہمارا کاروبار آرام، سکون اور دیانتداری سے چلتا ہے. جو دوست بھی مارکیٹ میں فیئر کی پوزیشن پیدا کرے گا، یاد رکھیے ریئل اسٹیٹ کا کاروبار خراب ہوگا، ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا روزگار خراب ہوگا. برائے کرم وہ تمام دوست جو نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، اس کی بات پہ قطعی طور پر کوئی دوست کان نہ دھرے. یاد رکھیے ہم محب وطن پاکستانی ہیں. آج ہمارا ملک گرے لسٹ میں ہے، اور اس میں سب سے بڑا ریزن ریئل اسٹیٹ کا کاروبار بن رہا ہے. ہم نے اپنے ملک کو گرے لسٹ سے نکالنا ہے، اور خدا نہ خواستہ ہم نہ نکال سکے اور یہ بلیک لسٹ میں چلا گیا تو یاد رکھیے ملک کی معیشت تو تباہ ہوگی. ریئل اسٹیٹ کا کاروبار جو فلرش کرتا ہے، جو سکون کے لوگوں سے ایکسٹرا منی سے ہوتا ہے، اس کاروبار کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. اگر آپ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے خیر خواہ ہیں، اس کاروبار کے خیر خواہ ہیں، تو لوگوں کو مثبت باتوں کی طرف لائیے، کمفرٹیبل کیجئے، اچھی باتیں کیجئے، تاکہ یہ کاروبار آگے پھلے پھولے. اور یہ جو کہ ایک ملک کا قانون ہے، حکومت پاکستان کے، ہم باقاعدہ طور پر اس ملک کے شہری ہیں. ایک اچھی شہری کی حیثیت سے ہم نے اس ملک کے ہر قانون کو بہتر انداز سے لے کر آگے چلنا ہے. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. میں ایک کوشچن سر اس میں جو ہے وہ اور ایڈ کرنا چاہیں گے کہ ہماری کمیونٹی کے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس پہ رجسٹرڈ ہونے کے بعد کیا ہمیں کوئی نیا کوئی ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے، یا ہماری جو کمیشن ہمیں آتی ہے اس پہ کوئی اس پہ ٹیکس وغیرہ ہے، تو اس پہ بھی کہیں تھوڑی روشنی ڈال رہے ہیں. ایک بات سن لیں، DNFBP بالکل ایک الگ چیز ہے انکم ٹیکس اور ٹیکس کے معاملات سے. اس کا زیرو تعلق ہے. اس کا نہ کوئی ریکارڈ ٹیکس میں جائے گا، اور نہ DNFBP کے ریکارڈ پہ کسی قسم کا ٹیکس کوئی شخص طلب کر سکتا ہے.
اس لیے جو شخص بھی یہ کہتا ہے کہ اس تمام معاملات کی وجہ سے ہم ٹیکس کے دلدل میں آئیں گے، بالکل غلط معلومات دے رہا ہے. یہ ایسا ابہام پیدا نہ کریں. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح کوئی بندہ یہ کہے کہ ایک نائی بہت اچھا دل کا آپریشن کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ دونوں بالکل الگ مختلف چیزیں. ایک سر اس میں اور جو یہ اپرچونٹی جو ہے لو پاور اور لینا چاہیں گے اس میں کہ ہمارے پاس جو ڈی ایچ اے لاہور ہے اس کے اندر ٹائم کے اوپر جو ہے اویئرنیس نہیں دی گئی جو پچھلی سیشن ہے. اس کی وجہ سے یہ ڈیٹ ہمارے اوتھ سیریمنی سے اگلے دن لاسٹ ڈیٹ تھی. تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ڈی این ایف بی پی کے ڈائریکٹرز ہیں ان سے بات کریں اگر کوئی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے تو، تاکہ ہماری ٹرانسفرز والا جو معاملہ ہے وہ نہ رکے. کیونکہ ہماری کمیونٹی بڑی سفر کر رہی ہے اور ہمیں روزانہ یہ باتیں جو ہے کالز آتی ہیں کہ ہماری ٹرانسفر نہیں ہو رہی کیونکہ ہم رجسٹرڈ نہیں ہوئے، کیونکہ پچھلی ایسوسیشن نے ٹائم پہ انفارم نہیں کیا. حالانکہ شاہد صاحب جو ہیں وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے آپ کے جو ہے وہ فیڈریشن کے اور ابھی بھی ہیں اور انہوں نے مس گائیڈ کیا جس وجہ سے ہمیں یہ پرابلمز آئیں. تو اگر کوئی اس طرح کا کوئی ہو سکتا ہے کوئی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے تو اس پہ بھی ہماری جو ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے ڈی ایچ اے لاہور کے صدر میاں طلعت صاحب اس بارے میں بہت کنسرن رکھتے ہیں اور مسلسل جس دن سے یہ اس عہدے پر آئے ہیں تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن اسلام آباد میں ان سے ہماری بات ہوتی ہے اور یہ اپنی کمیونٹی کے چھوٹے سے مسئلے کو بھی انتہائی سنجیدگی سے لیتے ہیں. انہوں نے بھی مجھ سے یہی بات کی اور آپ نے بھی. میری کوشش ہوگی کہ اب اسلام آباد جا کر ہم جتنا میری کوشش ہوگی کہ کم از کم جنوری کے آخر تک یہ ریلیف دے دیا جائے کہ بغیر رجسٹرڈ ہوئے جو شخص ٹرانسفر یا رجسٹری نہیں کرا سکتا وہ 1 فروری سے ہو. اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ کام کروا لیں گے. تھینک یو سو مچ. میں اپنی کمیونٹی سے کہنا چاہوں گا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بیسٹ ایفرٹ لگائیں گے اور آپ کو جو ہے وہ جہاں پہ بھی ہو سکے گا جو بھی ریلیف ملے گا ہم انشاءاللہ فیڈریشن کے ساتھ مل کے میاں صاحب کی قیادت کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سرو کرنے کے لیے 24 گھنٹے موجود ہیں. کسی کو کوئی مسئلہ ہو پرابلم ہو تو وہ میرے سے میاں صاحب سے کبھی بھی رابطہ کر سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجاز مسرت خان پریزیڈنٹ فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کا چیئرمین فیڈریشن آف پاکستان. آج کل صدر سنتے ہوئے ذرا سی عادت ہو گئی ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. میں چیئرمین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری ریکویسٹ پہ ہماری مارکیٹ کے ابہام ختم کرنے کے لیے جو لوگ اس میں شر پھیلا رہے تھے جو اس میں غلط بیانی سے کام لے رہے تھے ان کو کلیئر کرنے کے لیے آج ہماری ریکویسٹ پہ اسلام آباد سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے آفس فیز 6 میں تشریف لائے. میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ان کا مشکور ہوں. انشاءاللہ ہماری کمیونٹی میں جو بھی مسئلہ آئے گا فیڈریشن آف پاکستان کا یہ پرومس ہے ہم سے, یہ وعدہ ہے ہم سے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور یہی بات میں فیڈریشن کو ہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ کارکن کی حیثیت سے ڈی ایچ اے اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن ہمیشہ فیڈریشن کے مثبت اقدام میں جو بھی کام یہ کریں گے پازیٹیو ہی کرتے ہیں ہمارے لیے. ہم ان کا ساتھ دیں گے, ان کی ہر کال پہ لبیک کریں گے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایک دفعہ پھر اپنے چیئرمین کا فیڈریشن کے کہ جنہوں نے آ کے آج مارکیٹ میں جو ابہام پیدا کیے جا رہے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے اپنا ایک کلیدی رول, اپنا ایک نمایاں رول جو کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے انہوں نے ادا کیا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ آپ کا بہت اچھا ہے.